बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं एक बहुत केस लड़ा था जो कि इंग्लैंड में सबसे अहम केस था, यानी 3 हफ्ते के लिए बरतानिया की सारी अखबारों की वो हेडलाइंस था और वो उसकी जो केस की जो प्रोसीडिंग्स थी वो शाम को हर टेलीविजन चैनल की हेडलाइंस थी। बड़ा इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड का सबसे बड़ा खिलाड़ी था उस वक्त और मेरे ऊपर उन्होंने केस किया हुआ था। तो मेरा भी जो वकील था वो बरतानिया का माना हुआ वकील था, उसका नाम था सर जॉर्ज कामन, और दूसरी तरफ उसके पास भी बरतानिया का टॉप वकील था। तो सारा, क्योंकि मेरा भी नाम था, इयन बोथम का बहुत बड़ा नाम था, तो उस वक्त सारा जो इंटरेस्ट था सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, सब देख रहे थे इस केस को, और ये वकील भी टॉप के थे। मुझे एक चीज याद है, जब मैं अपनी एविडेंस अपने वकील को बता रहा था कि केस क्या है, समझा रहा था उसको, तो उसने मेरे से एक बात की। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा कि तुमने अदालत में जाके कहना क्या, मैं कोच नहीं करूंगा, ये हमारी अखलाकियात के खिलाफ है। हालांकि चुप करके मुझे बता देता कि देखो वो तुम्हारे से ये पूछेंगे, तुम ये कहना वो कहना, या मुझे तैयारी करवाता, मेरी तैयारी करवाता, क्योंकि मैं तो कभी पहले अदालत में नहीं गया था। वो और बात है कि अब जो मैं जितनी अदालतों के चक्कर लगा दिए, मैं जबरदस्त तरीके से बोलता था, लेकिन मेरा तो पहली दफा थी। उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ये है तुम सच, ये तुम्हारी एविडेंस है, इसके मुताबिक तुमने बात करनी है। और उसने फिर मुझे क्या कहा, उसने कहा, अगर आपने किसी चीज के ऊपर मेरे से झूठ बोला है, मैं उसी वक्त केस तुम्हारा खत्म करके जज को कहूंगा जी मैं केस से पीछे हट रहा हूं। उसने कहा, और तुम्हें 3 साल की कैद होगी झूठ बोलने पे। तो मुझे अभी भी याद है कि वो, मैं बड़ा एक तरह मुझे अजीब लगा कि ये इतना स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ के, लेकिन मुझे तो तब तक तो मैं काफ़ी देर बरतानिया में पढ़ भी चुका था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि उनका इखलाकी मेयार क्या था और उनका इंसाफ का निज़ाम क्या था कि अदालत के अंदर जाके तुमने सच बोलना है, तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और फिर वो भी, आप जरा ये देख लें कि वो इंग्लैंड का हीरो था और जूरी थी, 12 लोगों के जूरी बैठती है, जज होता है, फिर जूरी होती है जो कि आम शहरी होते हैं। तो मेरे अपने वकील ने कहा कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है जीतने का, क्योंकि सारी अंग्रेज जूरी है और वो इंग्लैंड का हीरो है और तुम पाकिस्तानी हो, और तुम्हें पता है हमारे लोगों के अंदर तासुब भी होता है। तो कहता तुम्हारी जीतने की कोई चांस नहीं, बल्कि उसने मुझे कोशिश की कि तुम केस ना ही पैसे बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, लेकिन मैंने कहा मैं हक पे खड़ा हूं, मैं लड़ूंगा केस। उसने कहा तुम्हारी सिर्फ 20% चांस है, और ये याद रखें कि अगर वो मैं केस हार जाता तो ये जो मैंने अपना लंदन का फ्लैट बेच के मैं ये बनीगाला का घर बनाया, ये सारा कुछ ही चला जाता, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसका खर्चा आता है। तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि वो माशरे आज खुशहाल, और वो माशरे जिधर आज हमारे लोग किश्तियों में डूब डूब के पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी जिंदगी का दांव पे लगा के, यानी समुद्र में डूब जाते हैं, लेकिन वो पहुंचना चाहते हैं उन मुल्कों में, तो उसकी वजह यह नहीं है कि वहां वसाइल ज्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि वो हमारी से इखलाकियात पे, उनके मॉरल वैल्यूज बहुत ज्यादा है। वहां इंसाफ का निजाम है, जो मैं बार बार मैंने तो पार्टी शुरू ही की, वो जब मैंने देखा उधर, जो मैंने उनके जो मुल्क देखे, तब मैंने फैसला किया कि हम तो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा आगे निकल गए हमारे से कि उनकी अखलाकियात, उनका जो अमर बिल मारूफ है, उनका वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो रहमतुल आलमीन है ना, जो मेरे नबी की सुन्नत पे चलेगा, कोई भी सुन्नत अडैप्ट करेगा, तो वो तो हर इंसान के लिए आए थे। तो उन्होंने जब कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर जब जुर्म करे तो उसको ना पकड़ो और सिर्फ कमजोर को पकड़ो, वो यानी ताकतवर कानून से ऊपर हो।
اب اصولاً اس کو جیت جانا چاہیے تھا کیونکہ میں تو پاکستانی تھا, وہ برطانیہ کا ہیرو تھا, لیکن انصاف کا نظام یہ تھا کہ پاکستانی جا کے وہاں کیس جیت جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ روایت مدینہ کی ریاست سے ہمارے لیے, تب وہاں ایسا انصاف نہیں تھا. جب مدینہ کی ریاست بنی تو یہ مغربی ممالک میں کوئی انصاف نہیں تھا اس ملک کے ساتھ. مولانا رومی سے جب پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے جو ہم آج نیچے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے, جب وہ امر بالمعروف سے ہٹ جاتی ہے, جب وہ طبقہ جو ملک کا سب سے بڑا جرم کرنے والا طبقہ ہے, جب اس کو ہم اوپر بٹھا دیتے ہیں کیونکہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمروں میں, تکبر سے بھرا ہوا, پاور اتنی اس کے پاس, وہ بڑے زور و شوروں سے فیصلہ کر رہا ہے کہ جناب عمران خان کو ہٹا کے تو میں نے ان کو, اور شہباز شریف سے تب سے اس کی بات چیت چل رہی تھی جنرل باجوہ کی. اب تو آج خواجہ آصف کا بیان آ گیا کہ ابھی ایک سال میری گورنمنٹ کو نہیں ہوا تھا, وہ کہتا تب سے سوچ رہا تھا کہ اس کو گرانے کا. بھئی تمہاری اس کی حیثیت کیا تھی؟ الیکٹ کر کے میں آیا ہوں, پبلک کے ووٹ سے میں آیا ہوں, ذمہ داری میری ہے, لیکن اس نے فیصلہ کر لیا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ, یہ سب سے بڑا جنرل باجوہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے IMF میرے پاس آئی ملنے ہیں, جو ہم نے, کیونکہ گورنمنٹ ڈیفالٹ کرنے جا رہی تھی اس لیے ان کو یہ $3 ارب IMF کا چاہیے تھا. IMF کی سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. ڈیفالٹ کا مطلب یہ سمجھ جائیں کہ جس وقت پاکستان ڈیفالٹ کرتا, ہماری یہ جو معیشت کے ابھی حالات ہے اس لیے بالکل ہی بیٹھ جانا تھا کیونکہ فنڈنگ ہی باہر سے ختم ہو جانی تھی, اور وہ نہیں ختم ہونی تھی جو پھر اس کے بعد مہنگائی آنی تھی. اور آج جو مہنگائی کا حال ہے, آپ تصور کریں نا کہ میں سارے تنخواہ دار طبقہ جو آج بیٹھا ہوا ہے, غریب لوگ, پینشنرز, مزدور, جو آج مہنگائی ہے اگر ڈیفالٹ کرتا اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا, حالانکہ وہ سوچیں 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں, عمران خان کے اوپر 180 کیس ہو چکے ہیں, پہنچ گئے ہیں 180 تک, ہماری سینئر لیڈرشپ جیل میں ہے, لوگ انڈر گراؤنڈ میں گھر توڑ رہے ہیں ان کے, ہر قسم کا ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں. اس کے باوجود اپنے ملک کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہم یہ اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ملک نہ بیٹھے. لیکن سوال میرا کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں, کیا یہ جو اوپر حکمران ہیں ان سے ہمیں کوئی امید لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں لگائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ اوپر بیٹھے اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے ملک ٹھیک کرنے آئے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں گا, یہ صرف اور صرف جو میں آپ کو 5 سال پہلے سے کہہ رہا تھا, یہ NRO والے لوگ ہیں جو میرے پیچھے صرف پڑے ہوئے تھے, سب اکٹھے ہو کے جی PDM بن گئی ہے جی, ڈیموکریٹک الائنس ہے. صرف مقصد ایک تھا کہ کسی طرح کرپشن کے کیسز سے یہ نکلے, اور میں اسی پہ چل رہا تھا. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب فرمان دیا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, طاقتور کو اگر آپ معاف کر دیں, اس کو وہ چوری کرے اس کو نہ پکڑے, تو آج وہی ہو رہا ہے. ساری جنرل باجوہ اس کو جب اعظم سواتی کو اس نے مار پڑوائی, اس نے یہ ٹویٹ لکھا نا, شکریہ جنرل باجوہ آپ نے NRO2 جو دیا ہے ان لوگوں کو, کہ پہلے یہ سن لیں اور پھر سنیں کہ جو میرے سے اب کس طرح کے کیسز کیے جا رہے ہیں, ذرا سے موازنہ کر لیں. سب سے پہلے نواز شریف کا کیس, وہ کیس کیا تھا؟ انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے, پینما پیپر, دنیا کے اندر ایک انکشاف ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنے آف شور اکاؤنٹس میں کمپنیوں کے پیچھے پراپرٹیز لی ہوتی ہیں. تو بڑے بڑے دنیا کے اندر وزیر بھی تھے, کوئی ایک آدھ ملک کا پرائم منسٹر بھی تھا, اور بڑے نام اس کے سامنے آئے, بلکہ برطانیہ کا اس وقت پرائم منسٹر کا بھی نام آ گیا کہ اس کی بھی پراپرٹی ہے. دنیا میں شور مچ گیا. تو ادھر پتا چلا کہ 4 جن سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں جو مے فیئر کے فلیٹس ہیں, وہ نواز شریف کی بیٹی اس کی اصل مالکہ تھی. اب سب کو پتا تھا کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں, اس کا مطلب نواز شریف نے خریدے. اب یہ تھا کیس, 1.5 سال عدالت میں چلا. نواز شریف نے اسمبلی میں کہا ہاں یہ ہیں ہمارے فلیٹس مانے, اور کہا یہ ہیں ذرائع
کہ جس کے ذریعے میں نے خریدے. جب عدالت میں کیس شروع ہوا تو وہ ادھر سے اور کہانی بدل گئی. وہ ذرائع غائب ہو گئے. اس نے کہا جی قطری کھاتا آ گیا کہ جی قطریوں نے ہمیں یہ کوئی ڈیل ہوئی تھی, کوئی قطریوں سے ڈیل ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ مفت کے دے دیے فلیٹ. یہ اس کے بعد یہ کہانی آئی. پھر اس کے بعد کلیبری فونٹ آ گئی. عدالت کے اندر مریم نواز نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ جو جس فونٹ جس سے جو لکھی گئے تھے کانٹریکٹ, جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کانٹریکٹ دکھایا, وہ جو اگریمنٹ تھی وہ ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. جب اس نے وہ 2007 میں ہوئی, انہوں نے 2006 میں, کیونکہ جعلی کانٹریکٹ تھا. جھوٹ کی سیدھی 3 سال سزا ہوتی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جناب سزا ہو گئی بعد میں ایون فیلڈ میں, اور پھر دوسرا نواز شریف کا تھا, وہ ایک اور اس کی جو سزا تھی ہل میٹل یا اس کی عزیزیہ مل تھی, اس کے اوپر تو اس کو سزا ہو گئی. مریم نواز کو سزا ہو گئی. اب عدالت کیا کرتی ہے؟ اب یہ پوچھا کیا جاتا ہے, ذرا سنیں. وہ مان گئے کہ ہمارے فلیٹ ہیں. عدالت اب یہ پوچھتی ہے ان سے کہ جناب بتائیں, آپ ثابت کریں. نیب کو کہتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ واقعی ان کے فلیٹ ہیں. وہ رہ رہے ہیں وہاں 30 سال سے یا 25 سال سے, وہ مان گئے ہمارے فلیٹ ہے, لیکن عدالت کہتی ہے نیب کو کہ آپ ثابت کریں کہ کیا واقعی ان کے فلیٹ ہے. کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے آف شور اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں باہر ورجن آئلینڈز میں تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. دوسرا شہباز شریف. اب یہ ذرا سن لیں. شہباز شریف کی 16 ارب روپے کے ان کے بیٹوں کی بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آتا ہے. ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے جس میں مقصود چپراسی کے بینک میں 3 ارب سے 3.5 ارب روپے آ جاتا ہے ایک چپراسی کے بینک اکاؤنٹ میں. اور ساتھ ان کا نیب میں کیس ہوتا ہے. انہوں نے فیک اکاؤنٹس دکھائے ہوتے ہیں, جو لوگ کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے, ان کے نام میں انہوں نے کہا جی ہمیں انگلینڈ سے ریمیٹنسز مل رہی ہیں. یہی حدیبہ پیپر مل میں اس شریف خاندان نے کیا, جو اسحاق ڈار نے اپنے 164 کے بیان میں بتایا 2001-2002 میں کہ میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا, یہاں سے پیسہ باہر بھیجتا تھا, ادھر کسی کوئی قاضی فیملی تھی اس کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا. اس نے باقاعدہ بتایا سب کچھ. اس اکاؤنٹ سے پھر پیسہ پاکستان ان کی خاندان کے نام پہ آتا تھا. یعنی منی لانڈرنگ یہ حدیبہ پیپر مل سے 25 سال پہلے سے شروع کی ہوئی تھی. وہی شہباز شریف وہی پیٹرن کیا, وہی آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں وہی پیسے, یہاں سے فیک اکاؤنٹ سے پیسے باہر بھیجو, ادھر سے دکھاؤ کہ جی منی ریمیٹنسز آئے ہیں اور وہاں سے پیسہ منگوا لو, باقی باہر رکھ دو. اصل پیسہ ان کا باہر پڑا ہوا ہے, صرف جو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے وہ منگواتے ہیں یہاں. تو یہ اب آپ یہ سن لیں کہ یہ شہباز شریف کا کیس تھا. شہباز شریف بھی کیس سے نکل گیا, نواز شریف بھی کیس سے نکل گیا. شہباز شریف کیس سے کیسے نکلا؟ شہباز شریف کیس سے ایسے نکلا کہ انہوں نے پہلے تو جناب آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کا سربراہ تبدیل کیا, کیونکہ جنرل باجوہ نے اس کو اوپر لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. جب انڈر ٹرائل تھا, شہباز شریف اور اس کے بیٹے انڈر ٹرائل تھے, تو جب ہماری گورنمنٹ گئی اس کو اوپر بٹھا دیا آگے. اس نے آ کے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کا ہیڈ چینج کیا, اسے پرسیکیوشن کو چینج کیا, جو پروسیکیوشن تھی اس کو چینج کیا. انہوں نے جو پہلے انویسٹیگیشن کر رہا تھا, مسٹیریسلی ڈاکٹر رضوان کو پہلے ہٹایا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. اس کے بعد مقصود چپراسی مر گیا ہارٹ اٹیک سے. ارشد شریف جس نے بڑی ڈیٹیل اس کیس کے اندر کام کیا ہوا تھا, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے. اور کوئی جج بھی انویسٹیگیٹ نہیں کرتا کہ جناب ڈاکیومنٹری ایویڈنس والومز پڑی ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ادھر سے نیب کا ہیڈ چینج کرتے ہیں. نیب کا ہیڈ جب چینج کرتے ہیں آفتاب سلطان, تو میں آج اس کو سلام کرتا ہوں کہ وہ جب آیا تو اس سے جب غلط کام کروانے کی کوشش کی, اس نے کہا میں نہیں کرتا, اور اس نے ریزائن کیا. پھر ایک اور آدمی کو لے کے آئے جو موجودہ آدمی ہے, اور وہ سارے کیسز ان کے ختم. نیب بھی کیسز ختم, شہباز 8 ارب کے, اور یہ بھی کیس ختم. یہ جو 16 ارب روپے کے یہ جو ایف آئی اے کے کیس, اب وہ بھی ختم ہو کیونکہ اپنے لوگوں پر بٹھا دیے. تو ادھر وہ ہو گیا. ادھر آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس کیسز تھے, وہ پہلے فریز ہوتے ہیں. جنرل باجوہ کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے آصف زرداری سے, پتہ نہیں کیا ڈیل ہے, وہ کرتے, وہ بھی سارا ختم ہو گیا. تو زرداری بھی پاک ہو گیا.
زرداری وہ آدمی ہے جس کو 2 دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا کرپشن میں, اور یہ ہدایبہ پیپر مل نواز شریف نے بنایا تھا, یہ زرداری نے نواز شریف کے اوپر بنایا تھا. تو یہ کیسز پرانے چلے آ رہے ہیں, یہ ہمارے دور کے کیسز نہیں ہیں. لیکن جب ہمارا دور آیا تو جناب نیب تھی جنرل باجوہ صاحب کے نیچے, اس کے بعد سارے کیسز رک گئے. اور وہ تو خیر اب چیزیں سامنے آئی گئی ہیں کہ خواجہ آصف نے خود ہی کہہ دیا کہ ان سے تو بات چیت تو ان سے شروع ہو گئی تھی, تو کیسز ان کے کیسے آگے بڑھنے تھے. لیکن یہ سمجھ جائیں کہ جو آج اوپر طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اربوں روپے کے کیسز معاف ہوئے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جب کیسز تھے یہ ان کی گورنمنٹ تھی. جو حمزہ شہباز اس ملک سے بھاگا ہے وہ تو جب ایف آئی اے کا کیس ہے وہ جب ہماری گورنمنٹ تھی. لیکن جب نواز شریف کے بیٹے گھر یا ملک سے بھاگے ہیں تب تو ان کی گورنمنٹ تھی, کیونکہ ان سے پوچھا کہ جناب یہ مہنگے آپ کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں, وہ باہر بھاگ گئے اور پھر کہتے جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں, ہم برطانیہ کی شہری ہیں. تو یہ بیٹے بھی باہر بھاگ گئے, انہوں نے کہا جی ہم جواب دہ نہیں ہیں. اس کے بعد دماد بھاگتا ہے شہباز شریف کا, وہ جب نیب اس کو کرپشن کیس پہ بلاتی ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے ان کی گورنمنٹ کے نیچے. پھر ان کا فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ملک سے باہر بھاگتا ہے جب نیب بلا کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے یہ اثاثے ہیں, یہ آپ کے آئے کدھر سے ہیں, یہ ایک دم آپ تیرے امیر کیسے ہو گئے, وہ بھی ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے ان کے دور میں. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا. ان کے اوپر تو دو کیسز تھے, میرے اوپر تو 180 کیس بن چکے ہیں, تو میں کیوں نہیں ملک چھوڑ کے بھاگ رہا. کیونکہ انہوں نے چوری کی ہوئی تھی, ان کے ایسٹس ہیں, ان کے پاس اربوں روپے کے ایسٹس ہیں جو یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے آئے ہیں, اور ملک سے باہر لے کے منی لانڈرنگ کیا, دگنی کرائم ہے. اور میں اب آتا ہوں 2 اور چیزیں میں آپ کو کہہ دوں. ہمارے 3.5 نیب کے سال میں 480 ارب روپیہ پاکستان نے نیب نے ریکور کیا چوری کا, کرپشن کا, 480 ارب روپیہ. اس سے پہلے سارے دور میں نیب نے 280 روپیہ ریکور کیا تھا. آج مجھے بتائیں کہ نیب سے کتنا پیسہ نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا. 1100 ارب روپیہ ریکور کرنا تھا, آج وہ کوئی پیسہ ریکور نہیں ہو رہا. اب نیب کا کام ہے کہ عمران خان کے اوپر کرو, یا جو ہمارے جو بھی اب مخالف ہیں ان سے پارٹی چھڑوانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے. اب نیب کا صرف یہ کام رہ گیا. نیب جو پاکستان کے اندر, میں پھر سے کہتا ہوں, 480 ارب روپیہ ہمارے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا, اور 1100 ارب روپیہ بچا ہوا تھا. انہوں نے قانون بدل دیے, ایک قانون بدل کے نیب کا قانون بدل دیا, اس میں بچ گئے, اور دوسرا اپنا نیب کا ہیڈ بٹھا دیا ہے, جس طرح کے باقی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے اپنے لوگ بٹھا دیے. سے کیسز ہیں. اچھا جی, قتل کیس, کوئٹہ کے اندر قتل ہوتا ہے, اس کے 4 گھنٹے کے اندر شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے مسٹر ڈینٹونک, وہ جا کے ایک دم ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ جی عمران خان نے اس کو قتل کر دیا. اس وقت میرے پر 150 کیسز تھے. مجھے کیا پتا کہ کون سا کیس ہے, کون سا وکیل ہے. وہ ہمیں ریڈار پہ ہی نہیں تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا کیس ہے. مجھے تو یہ نہیں پتا کیس کیا تھا. جی وکیل کو عمران خان نے قتل کروا دیا. اس کے بعد اس کے بیٹے کو اٹھاتی ہے پولیس. سارے کوئٹہ کو پتا کیا ہوا, کیونکہ ساری وکلا کمیونٹی کو پتا ہے. اس کو 12 گھنٹے پولیس رکھتی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر میں عمران خان کا نام لے دیتا ہے کہ عمران خان نے قتل کیا. اس کے اگلے دن اس کی بیوی سٹیٹمنٹ, اس کی ویڈیو ریکارڈنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ میرے خاندان نے, رشتہ داروں نے اس کا قتل کیا ہے. اس سے پہلے ایک باقاعدہ ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے اس وکیل کے خلاف کہ اس نے ہمارا قتل کروایا ہے. عدالت کو وہی وکیل جا کے کہتا ہے کہ میرے کیسز سبی میں نہ لگاؤ, یہاں لگاؤ کیونکہ ہماری دشمنیاں ہیں. اس کا قتل میرے پہ ڈال کے اور ایف آئی آر کٹ جاتی ہے 302 کی, اور کہتے ہیں جی آپ کوٹا جا کے اپیئر کریں. اور پھر اس سے پہلے ضلع شاہ کا جب 8 مارچ کو قتل ہوتا ہے پولیس کسٹڈی میں,
میرے اوپر پھر قتل کا کیس ڈال دیتے ہیں. میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا, کیونکہ یہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی تھی اس دن, کیونکہ ہم اپنی ریلی نکالنے لگے, پتہ چلا جناب ایک دم 144 پولیس نے لگا کے تو ریلی روک دی ہے. تو میں اندر بیٹھا ہوں, میرے اوپر 302 کا قتل کا کیس ہو جاتا ہے. 3 دن کے بعد جب ضلع شاہ کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ 26 جگہ اس کے اوپر تشدد کر کے اس کو قتل کیا. اب اس کے بعد پولیس پھنس جاتی ہے, پھر کیا کرتی ہے, نہیں جی وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور ایکسیڈنٹ میں بھی پھر مجھے بات ہے کہ جی میں نے کوئی انفارمیشن نہیں دی, ایک اور ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو قتل کرنے کا کیس ہے, یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے سے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرانے گاہک ہیں, یہ لوگوں کو قتل کروانے کے یہ ہیں, یہ شہباز شریف خاص طور پہ, اور یہ جو لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کرنے کے یہ ماسٹر ہیں اس کے. میں اب بات کر رہا ہوں یہ جب 97 سے 99 تک یہ شہباز شریف جب چیف منسٹر تھا اور بھائی صاحب اوپر پرائم منسٹر تھے, ذرا یہ چھوٹی سی ایک عابد باکسر نے اس کے اوپر کہا ہوا ہے ڈاکیومنٹری, وہ سنیں. میں سچو سبزہ زار تھا اس وقت, مجھے ایک سینئر افسر نے بلایا اور کلیئر یہ کہا کہ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب یہ 5 بندے سبزہ زار میں مروانا چاہتے ہیں. میں نے انکار کیا. میرے انکار کے بعد یہ ڈیوٹی انہوں نے اپنے لیفٹ ہینڈ, رائٹ ہینڈ نہیں لیفٹ ہینڈ عمر ورک کی لگائی, اور وہ عمر ورک نے 5 سبزہ زار میں بندے وہ قتل کیے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گارڈین کے اندر ایک آرٹیکل چھپتا ہے, یہ جب 97 سے 99 تک تھا شہباز شریف. آرٹیکل کیا ہے اس میں کہتا ہے 850 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پولیس مقابلے میں لوگوں کو مروایا جاتا ہے جب شہباز شریف چیف منسٹر تھا, اور اس کے اندر وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کنفرم کرتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پولیس انکاؤنٹر کے ذریعے شہباز شریف نے لوگ اس کے دور میں لوگ مروائے گئے. اب ذرا یہ سنیں کہ عابد باکسر کیا کہتا ہے. پنجاب میں جعلی مقابلوں کے لیے پولیس انسپیکٹرز کو کیسے مجبور کیا جاتا ہے. انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر کی نئے ویڈیو میں سنسنی خیز انکشافات. مجھے حراست میں لے کر جھوٹے مقدمات میں نامزد کیا گیا, یہ ان کی جانب سے کہا گیا. کچھ چیزیں جو میڈیا اور پبلک کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ کس طرح شہباز شریف صاحب لوگوں کے ریکارڈ بنواتے ہیں, کس طرح انہیں جعلی پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے, کس طرح لوگوں کی جائیدادیں ہتھیائی جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں میں آج پبلک کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کر سکیں. میں 99 میں بطور ایس ایچ او فیکٹری ایریا تعینات تھا. میرے ماموں ایک رقبہ باغ بچہ کی ملکیت کے دعویدار تھے. میاں صاحب اس کو خریدنا چاہتے تھے لیکن قیمت میاں صاحب کی مرضی کی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی تھی, جس کے بعد میاں صاحب نے اس کو ہتھیانے کا فیصلہ کیا. لیاقت نام کے مالی کو مدعی بنا دیا گیا, اور مدعی بنانے کے بعد اس کو ایک پرچہ دے دیا گیا کہ یہ تمام رجسٹریاں باغ بچہ کی جو ہے یہ جعلی اور بیک ڈیٹڈ ہیں, اور ایک فقرہ لکھوا دیا گیا کہ میرے ماموں ظفر عباس نے مالی کو دھمکی لگائی ہے کہ میں عابد باکسر سے تجھے مروا دوں گا. یہ جو بات یا یہ جو لائن ہے یہ اینٹی کرپشن لا کے مطابق کوئی جرم نہیں بنتا. زیادہ سے زیادہ اگر ہوتا تو 506 کا پرچہ میرے ماموں کے خلاف درج ہو سکتا تھا. میرے ماموں پہ پریشر ڈالا گیا, میرے ماموں یہ پریشر برداشت نہ کر سکے اور وہ بچوں کے ساتھ بیرون ملک چلے گئے. میاں شہباز شریف صاحب کے حکم پر مجھے معطل کر دیا گیا. معطل کرنے کے بعد مجھے گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد مختلف تھانوں میں مجھے زیر حراست رکھا گیا. اس کے بعد ایک لیٹر حمزہ شہباز کا جو منظر عام پہ آیا, تمام پاکستان کے اخبارات میں چھپا. اس میں اس نے فواد حسن فواد صاحب کو لکھا کہ عابد باکسر کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے, اور ایک فقرہ آخر میں لکھا پلیز نوٹ اٹ دیٹ وی آر ناٹ ان دا ہیبٹ آف listening the word legal or illegal. اچھا جی, اب یہ ذرا سمجھ جائیں کہ جو قتل, اور اس نے شہباز شریف نے ایک اور میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں آرمی چیف کو اب قتل کروانا چاہتا ہوں, کہ میں پلان کر رہا ہوں آرمی چیف کو قتل کروانے کے لیے. اور اس دیکھیں وہ جو ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریزی میں ہے کہ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف, یعنی چور جو ہوتا ہے وہ چور کو پکڑ سکتا ہے کیونکہ چور چور کی طرح سوچتا ہے, کیونکہ یہ ساری زندگی یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. یہ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کوئی قتل نہیں کروانا ہے, ان کو پتہ ہے کہ نہ میں سب کو کوئٹہ کو پتہ ہے نہ میں نے اس کو قتل کروایا نہ یہ ضلع شاہ کو. جو
قتل, اور اس نے شہباز شریف نے ایک اور میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں آرمی چیف کو اب قتل کروانا چاہتا ہوں, کہ میں پلان کر رہا ہوں آرمی چیف کو قتل کروانے کے لیے. اور دیکھیں وہ جو ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریزی میں کہ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف, یعنی چور جو ہوتا ہے وہ چور کو پکڑ سکتا ہے کیونکہ چور چور کی طرح سوچتا ہے, کیونکہ یہ ساری زندگی یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں, یہ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کوئی قتل نہیں کروانا ہے, ان کو پتہ ہے کہ نہ میں, سب کو کوئٹہ کو پتہ ہے نہ میں نے اس کو قتل کروایا نہ یہ ذل شاہ کو, لیکن یہ جھوٹے الزام لگانے کے یہ ماسٹر ہے. اچھا یہ قتل یہ ہو گیا, پھر آ جائے جی دہشت گردی. زیادہ تر اب میرے پر کیس دہشت گردی کی عدالتوں میں ہیں. اب وہ دہشت گردی کے کیسز کیسے ہیں؟ 9 میں سے پہلے کیسز ہیں. وہ کیسز کیا ہیں جناب؟ میں کوئی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے, کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا, کوئی مظاہرہ میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, جناب عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا کیس. ایک الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے, اس کے اندر کچھ آپس میں کچھ ہوتا ہے, مجھے کیا پتا, عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ. مریم نواز کی ویڈیو ہیں سب کے پاس کہ یہ جا کے یہ جب اس کی پیشی ہوتی ہے نیب کے اندر تو پتھراؤ کرتے ہیں نیب کے اوپر. گاڑی بھری ہوتی ہے جس میں پہلے پتھر لے کے جاتے ہیں, پتھراؤ ہوتا ہے. کوئی کیس ہوا اس کے اوپر؟ کوئی دہشت گردی کا کیس ہوا؟ کوئی کیس ہوا؟ تو کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی ڈیمونسٹریشن کی عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا. اچھا پھر 9 میں آ جائیں. اب 9 مئی کے بعد میرے اوپر ایک اور بارش ہوگی کیسوں کی. اب ہر روز کوئی نیا کیس آ جاتا ہے کہ وہ جو میاں والی میں وہ جو جہاز جلایا گیا تھا وہ, اس میں بھی عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا کیس ہے. ساری جگہ کیسز آ گئے. اب یہ پہلے 9 مئی کو کلیئر کر دیں. 9 مئی کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو عمران خان کو 9 مئی کو اغوا کیا گیا تھا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب مظلوم میں ہوں, مجھے اٹھایا جا رہا ہے ایک دہشت گرد, ایک مجرم کی طرح, وہاں سے ڈنڈے مار کے. رینجرز نہیں, کمانڈوز تھے, کیونکہ جو میرے 4-5 کمانڈوز تھے ان کو وہ تو ایک دم پہچان گئے کمانڈوز تھے. کمانڈو ایکشن میں جو مجھے وہاں سے اٹھایا گیا, میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح کی اس کو ذلیل کیا گیا؟ لوگوں کو مارا گیا, وہاں کے سٹاف کو مارا گیا, جو وہاں سٹاف بیٹھا ہوا تھا رجسٹری آفس کا, ہائی کورٹ کا سٹاف, وکیلوں کو مارا گیا, ڈنڈے مارے گئے. وہ بیچارے 4-5 گارڈ تھے اتنے زیادہ, انہوں نے ان کو مارا, میرے لگا ڈنڈا, جس طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے. اب سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا, ذلیل کیا مجھے. اس کے اوپر جو ری ایکشن آیا وہ آنا تھا. سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی, تو کیا لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے, اور صرف ری ایکشن یہاں نہیں آیا, جدھر پاکستانی انٹرنیشنل تھا وہاں ساری جگہ ری ایکشن آیا. ری ایکشن آنا تھا کیونکہ لوگ مجھے 50 سال سے جانتے ہیں, تو جو لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کے اوپر ریئیکٹ ہی کرنا تھا. تو مظلوم یعنی ظلم میرے پہ ہوتا ہے, میرے لوگوں بالکل ان کی جائز ہوتی ہے کہ وہ آ کے پرامن احتجاج کریں, کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے. ایک ناانصافی ہوتی ہے, اس کے اوپر پرامن احتجاج کرتے ہیں. اور صرف پاکستان, پھر سے میں کہتا ہوں, اب انٹرنیشنل جو ہوتا ہے, کیا وہاں بھی وہ غلط لوگ نکلے تھے؟ اس سب کو ایک بس جناب فوج کے خلاف کچھ ہو گیا, شہدا کے خلاف کچھ ہو گیا, اس کو اس مد میں ڈال کے کہ وہ بات نہیں کرتا کہ وہاں گولیاں چلائیں گئی, نہتے لوگوں کو مارا گیا. 25 لوگ کم از کم انہوں نے مارے ہیں, کیونکہ ہمیں پوری طرح پتہ نہیں ہے. جو پولیس نے 25 لوگوں کو گولی قتل کیا. ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا تو ہمارا حق ہے. اس کے اوپر لوگوں کو قتل کیا گیا. 16 کے پاس ہماری ایڈریسز ہیں, جو 16 جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر چڑھائی کر دی. وہ بیچارے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں, مشکل سے نام دے رہے ہیں. جو باقی 8-9 ہیں وہ ہمیں بتا ہی نہیں رہے, کیونکہ وہ ڈرے ہوئے انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں. اس طرح انہوں نے, جس طرح ذل شاہ کے گھر ساری پہنچ گئی تھی ان کی ساری پنجاب کے آئی جی اور سارے, اور اسے جب
اس کی جب باڈی تھی تو اس کو کہا جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا, زمین پہ پڑا, یہ ملا ہے سائڈ پہ. جو سارے باڈی کے اوپر جو پوسٹ مارٹم میں تشدد کے, کبھی ایکسیڈنٹ میں بھی تشدد ہوتا ہے, تو ساری پولیس پہنچ گئی اور وہ بیچارے پیچھے سہم گئے. اسی طرح سارے جو ان کے رشتہ دار ہیں جو ہوا ہے وہ سارے سہم گئے. 9 کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا, اور 16 جو ہیں ان کو وہ دے نہیں رہے, ان کو رپورٹ نہیں دے رہے, ان کو پوسٹ مارٹم نہیں کر رہے. تو پہلے تو ان کو قتل کیا, شہید کیا, اس کے بعد انہی کے اوپر دباؤ ڈال دیا, جو مظلوم ہے انہی کے اوپر ڈال دیا, کیسز بھی ان کے اوپر کر دیے. اس کے علاوہ جو ٹوٹل گولیاں لگی ہیں وہ 100 سے 200 گولیاں لگی ہیں. جو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے جیلوں میں لے گئے جن کو گولیاں لگی تھی. 3 کی ٹانگیں کٹ گئیں, 1 پیرالائز ہو گیا جو پیچھے گولی لگی, لیکن صرف وہ بلڈنگز کو آگ لگا دی. بھئی ہم سارے مذمت کرتے ہیں. وہ ججمنٹ میں دیکھ لیں چیف جسٹس کی, کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. میں تو جب چیف جسٹس کے وہاں سامنے ہوا, انہوں نے بتایا کہ جی, میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں. 27 سال سے میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ قانون کے بیچ میں رہ کے ہم نے ہمیشہ, اور رہے قانون کے بیچ میں, ہمیشہ احتجاج ہم نے قانون کے بیچ میں کیا. ایک یہ نیا ڈرامہ شروع کیا. ہم اب الیکشن کیمپین 8 مارچ کو الیکشن کیمپین کا اپنا آغاز کرتے ہیں. 7 مارچ کو بیٹھ کے پولیس سے طے کرتے ہیں روٹ یہ لاہور کی, کہ ہم اپنی, کیونکہ سپریم کورٹ 30 اپریل کا الیکشن اناؤنس کر دیتا ہے, تو ہم اپنی آغاز کرتے ہیں کیمپین کا. صبح پتہ تو چلتا ہے جی ایک دم ساری جگہ پولیس پہنچ گئی, راستے بند کر دیے, واٹر کیننز آ گئی ہیں, ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. جو ریلی, اور میں گھر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں, اب میں نے ریلی جوائن کرنی ہے, پتہ چلا جناب ٹیئر گیسنگ ہو گئی ہے, میرے گھر کے باہر پولیس پہنچ گئی ہے. اس کے بعد اگلے دن اس دن زلیشا قتل ہو جاتا ہے, اور جو تشدد سے اس کو بیچارے کو شہید کرتے. اس کے بعد یہ ذرا سنتے جائیں. 14 مارچ کو وارنٹ آ جاتی ہے میرے گھر میں کہ جی آپ کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے 18 مارچ کو میں نے ایک عدالت میں اپیئر ہونا ہے, میجسٹریٹ کے کورٹ میں. 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے. آپ کو اگر میجسٹریٹ کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے تو ایک دن 24 گھنٹے میں پیش کرنا پڑتا ہے, وہ 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے. اور وہ جو کیس تھا, میں کہہ رہا ہوں, ہماری سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہاں جی عمران خان عدالت میں پیش ہوگا, وہ سارے باہر پولیس کو کہہ رہی ہے, وہ سن ہی نہیں رہے. اس کے بعد جو یہ ذرا سمجھیں, جو CRPC کرمنل کوڈ کا جو سیکشن 75 ہے, اس کے مطابق اگر وکیل آپ کو ایشورٹی بانڈ دے دیتا ہے کہ عمران خان 18 کو پہنچے گا, تو وہ اریسٹ نہیں کر سکتے. یہاں کا جناب جو CCPO ہے, اس کے پیچھے میرا وکیل, اور وہ بھی وکیل بھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ, وہ پیچھے پھر رہا ہے ایشورٹی بانڈ لینے کے, وہ مل ہی نہیں رہا اسے, کیونکہ بدنیت ہے. یہاں پھر مجھے اغوا کرنے آئے تھے, 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا. اچھا, اب پھر 144 وہاں ہمارا 14 مئی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کرنے جا رہے, تو ہم 6 مئی کو اپنی آئین کے لیے, کیونکہ آئینی طور پہ ان کو الیکشن کروانا چاہیے تھا 14 مئی کو, جب آئینی طور پہ الیکشن نہیں کر رہے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جی ایک دم اسلام آباد میں ہم ریلیز نکال رہے ہیں, سارے ملک میں ریلیز نکل رہی ہیں. اسلام آباد میں ریلی نکلتی ہے 144, عمران خان کے اوپر یہاں کیس ہو جاتا ہے. سارے پاکستان میں ریلیز نکل رہی ہیں, لیکن اسلام آباد میں جی کیونکہ 144 لگا دیا تھا, وہ 144 لگتا ہی صرف ہمارے لیے. مولانا فضل الرحمان نے ریڈ زون میں جا کے 144 کے دوران سپریم کورٹ کے باہر پورا گالیاں نکالی چیف جسٹس کو. انہوں نے 1 سال کے اندر 8.5 ارب ڈالر کی کمی کی ہے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس میں. وہ جو ہمارا بڑا تھا اور ہمارا پورا ماشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے تھے, مزید ہمارے اور بڑھنا تھا, کیونکہ ہمارا 2 سال میں بڑھتا جا رہا تھا. ان کا 1 سال میں 8.5 ارب ڈالر کم ہوا ہے ریمیٹنسز میں اور ایکسپورٹس میں. اس کا مطلب کہ 3 ارب ڈالر کے تو ہم قرضے لے رہے ہیں ان سے, اور جو آمدنی ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. اگر ایک گھر کے اندر آپ کے اوپر قرضے چڑھتے جا رہے ہیں تو آپ آمدنی بڑھا کے قرضے واپس کریں گے نا. اگر آمدنی آپ کی کم ہو رہی ہے تو قرضے آپ نے کیسے واپس کرنے ہیں؟
تو یہ ہے تباہی کی طرف. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے, عوام کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا. جو اس ملک کے قابل لوگ ہیں وہ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو امید نہیں نظر آ رہی. کیونکہ امید یہ جب ان شکلیں دیکھتے ہیں جو دبئی میں بیٹھ کے گدوں کی طرح پاکستان کی بندر بانٹ کر رہے تھے, وہ لوگ پاکستان سے مایوس ہو گئے ہیں. آگے نظر کچھ نہیں آ رہا. اوپر انصاف کا نظام جس ملک میں یہ ہو کہ یہ چور اوپر بیٹھ کے اپنے کیسز اربوں روپے کے 1100 ارب روپے کے کیس معاف کروا دیں, اور وہ جو لوگ جن کی انصاف کی تحریک جو 27 سال لے کے آئے تھے کہ جی اس ملک میں رول آف لا ہو, ان کے اوپر کیسز کی بارش ہوئی ہے. ان کے اوپر 3-3 4-4 کیسز تھے. میرے پر 180 کے قریب کیسز ہیں. کبھی ہوا ہے دنیا میں کسی ملک میں ایسے کبھی ہوا ہے؟ لیکن یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ یہاں مجرم اوپر بیٹھ گئے ہیں.